ड्रामे के स्टार्ट में हम देखते हैं रात का टाइम होता है। बहुत ही ज़्यादा सर्दी होती है। बर्फबारी हो रही होती है। बहुत से गार्ड्स अपनी अपनी बाइक्स पर एक गाड़ी के आगे पीछे होते हैं। एक और कार भी दूसरी डायरेक्शन से आ रही होती है। इसके साथ भी काफ़ी ज़्यादा गार्ड्स होते हैं। ये दोनों कार्स एक जगह पर आकर रुकती हैं। इस गाड़ी में से हमारा हीरो निकलता है और इसका नाम मिस्टर फू होता है। दूसरी गाड़ी में से भी एक आदमी बाहर निकलता है। ये बंदा काफ़ी परेशान लग रहा होता है। ये आकर मिस्टर फू को कहता है कि अच्छा तो फिर तुमने सोच लिया है कि तुम अंडरग्राउंड इंडस्ट्री का काम नहीं रोकोगे। मिस्टर फू इस आदमी को कहता है कि डैडी मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब मैं सारे बिजनेस को टेक ओवर कर लूँगा तो मैं अपनी मर्जी से बिजनेस को चलाऊँगा। मैं किसी से भी मशवरा नहीं लूँगा। इसलिए आप मेरे काम में इंटरफेयर ना करें। इसका डैडी इसको कहता है कि तुम तो हमारी कंपनी को, हमारी फैमिली को अपने बिजनेस के हाथों नुकसान पहुंचा रहे हो। मैंने तो तुम्हें बिजनेस सौंप के बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। मुझे कंपनी की सील अभी के अभी वापस करो। मिस्टर फू के डैडी के साथ जो गुंडा होता है वो भी मिस्टर फू को थ्रेट करने वाले अंदाज में कहता है कि तुम कंपनी की सील को वापस कर दो। मिस्टर फू कहता है कि अगर मैं वापस ना करूं तो फिर तुम क्या कर लोगे। ये बंदा मिस्टर फू को कहता है कि आराम सुकून से हमारी बात मान लो, हमें सील वापस कर दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मिस्टर फू इस आदमी की नेक पर कुछ मारता है। ये आदमी वहीं गिर जाता है और इसकी मौत हो जाती है। मिस्टर फू का डैडी तो शॉक हो जाता है। वो इसको कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि तुम मेरे आदमी का मर्डर कर दो। मिस्टर फू अपनी सिगरेट को बड़े आराम सुकून से, बड़े स्टाइल से बुझाता है और अपने डैडी को जाते जाते कहता है कि अगर दोबारा किसी ने भी मेरे काम में इंटरफेयर करने की कोशिश की तो उसका अंजाम भी ऐसा ही होगा, मैं उसको भी मार डालूंगा। आप लोग मुझे रोक सकते हैं तो रोक के दिखा दें। वो ये कहकर वहां से चला जाता है। रास्ते में इसकी गाड़ी के सामने एक ट्रक आ जाता है। इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ देर के बाद ये बड़ी मुश्किल से गाड़ी से बाहर निकलता है। इसके पेट में गाड़ी की विंडो का शीशा टूट कर चुप गया होता है। इधर से इसको मारने के लिए गुंडे आ रहे होते हैं। ये जल्दी से वहां से भाग जाता है। सामने से हमारे ड्रामे की हीरोइन जा रही होती है। इसका नाम मिस लू होता है। ये देखती है कि कुछ गुंडे हाथों में वेपन्स लिए किसी को मारने के लिए आ रहे होते हैं। ये डर जाती है और वहां से जल्दी से जाने लगती है। हमारा हीरो भी वहीं पर खड़ा होता है। ये इसको पकड़ लेता है और कहता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। ये देखती है कि इसका तो ब्लड निकल रहा होता है। ये इसको कहती है कि ये तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारा ब्लड क्यों निकल रहा है, मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। ये इसको रोकता है कि पुलिस को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम मेरी हेल्प करो। वो इसे किस करता है। इधर से गुंडे भी करीब आ जाते हैं। ये इसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हें मेरी और अपने होने वाले बच्चे की कोई फिक्र नहीं है। मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम अल्कोहल पी कर किसी दूसरी लड़की के साथ बिजी हो। मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। ये गुंडे समझ आते हैं कि ये कोई कपल है जो लड़ाई झगड़ा वगैरह कर रहे हैं और वो वहां से चले जाते हैं। ये फिर से मिस्टर फू को थप्पड़ मारने लगती है। मिस्टर फू इसका हाथ पकड़ कर कहता है कि बस बस बहुत हो गई एक्टिंग। फिर वो इसे दोबारा से किस कर लेता है। ये इसे फिर से थप्पड़ मारती है और कहती है कि बेशर्म इंसान, दूर हटो मुझसे। वो ये कहकर वहां से चले जाती है। मिस्टर फू इसे जाता हुआ देखकर सोचता है कि हम दोनों बहुत जल्द दोबारा से मिलेंगे। इतनी देर में मिस्टर फू के आदमी भी वहां पर आ जाते हैं। मिस्टर फू अपने आदमियों से कहता है कि इस लड़की का पता चलाओ कि ये क्या करती है, कहाँ रहती है, मुझे इसकी सारी डिटेल्स चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर फू अपने बहुत से गार्ड्स के साथ एक स्कूल के सामने आ जाता है और इधर हम देखते हैं लू स्कूल में बैठी पढ़ाई कर रही होती है। इसके डैडी इसी स्कूल में टीचर होते हैं। ये अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ बातें करते हुए बहुत ही अच्छे मूड के साथ पढ़ाई कर रही होती है। तभी मिस्टर फू अपने गार्ड्स के साथ अंदर आ जाता है। स्कूल के सब स्टूडेंट्स इसे देखकर हाय भरने लगती है कि ये कौन है, कितना हैंडसम है। इसके गार्ड्स भी बहुत से पैकेट्स को उठाए हुए अंदर आ जाते हैं। लू का डैडी कहता है कि तुम लोग कौन हो और अंदर कैसे आ गए हो, अंदर तो क्लास हो रही है, यहाँ से अभी के अभी वापस चले जाओ। मिस्टर फू अपने गार्ड्स को इशारा करता है। इसका गार्ड इसको फूलों का बुके पकड़ाता है। फिर ये लू के डैडी को कहता है कि फादर इन लॉ, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं बस आपकी बेटी के लिए ये फूल लेकर आया हूँ। वो इसे बुके ला कर देता है। ये तो इसे देकर फौरन ही पहचान जाती है कि ये तो वही रात वाला लड़का है जिसने मुझे किस की थी और मैंने इसको थप्पड़ मारा था। ये इसके पास
آ کر بوگے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں یہ بتانے کے لیے یہاں پر آیا ہوں، انفیکٹ میں تمہیں انفارمیشن دینے کے لیے آیا ہوں کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں اور میں تمہارا ہونے والا ہسبینڈ بھی ہوں اور میں تمہارا بوائے فرینڈ بھی ہوں۔ جب تک ہماری شادی نہیں ہو جاتی تب تک میں تمہارا بوائے فرینڈ ہوں، جیسے شادی ہو جائے گی میں تمہارا ہسبینڈ ہو جاؤں گا، اور میرا نام مسٹر پو ہے اور بہت جلد ہماری شادی بھی ہونے والی ہے۔ یہ تو اسے حیران پریشان ہو کر دیکھنے لگتی ہے کہ یہ کیا کیا بکواس کر رہا ہے۔ اس کا ڈیڈی آ کر اس کو کہتا ہے کہ تم کتنے بدتمیز ہو، تمہاری جرت کیسے ہوئی میری بیٹی کے بارے میں ایسے باتیں کہنے کی، ابھی کے ابھی یہاں سے نکلو۔ یہ بھی اسے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تم پاگل ہو، میں تم سے شادی بھلا کیوں کروں گی، ہم دونوں ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں، نہ پہلے کبھی ہم ایک دوسرے سے ملے ہیں، یہ بھی بھلا کوئی مذاق میں کہنے والی بات ہے۔ یہ اسے پکڑ کر کہتا ہے کہ ہاں میں ایسی بات کبھی بھی مذاق میں نہیں کہہ سکتا ہوں، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں تم سے پیار کرنے لگا ہوں، میں نے جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو مجھے تم سے پیار ہو گیا تھا، شادی کے بعد ہمارے پاس بہت سا ٹائم ہوگا ایک دوسرے کو جاننے کا۔ یہ اسے کہتی ہے کہ تم تو پاگل ہو، لیکن کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں بھی تمہاری طرح کریزی ہوں، میں تم سے کبھی شادی نہیں کروں گی، میرا تو ایک بوائے فرینڈ ہے، میری اس سے شادی ہوگی۔ لوکا ڈیڈی بھی اسے کہتا ہے کہ میری بیٹی تم جیسے گنڈے کے ساتھ کبھی شادی نہیں کرے گی، میں ابھی پولیس کو کال کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے کوئی کرائم نہیں کیا، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، کسی کا کڈنیپ نہیں کیا، کسی کا مرڈر نہیں کیا، پولیس میرے خلاف کیوں کچھ ایکشن لے گی، میں تو صرف اپنے دل کی بات، اپنی فیلنگز کو اس لڑکی کو بتا رہا ہوں جس سے مجھے پیار ہو گیا ہے۔ اتنی دیر میں یہاں پر اسکول کا ایک ٹیچر آ جاتا ہے، وہ آ کر مسٹر فو کو پہچان جاتا ہے اور مسٹر فو کو بہت ہی رسپیکٹ دینے لگتا ہے۔ وہ لو کے ڈیڈی کو کہتا ہے کہ کیا آپ کو نہیں پتا کہ یہ مسٹر فو ہیں، یہ ہمارے کنٹری کے سب سے بڑے بزنس مین ہیں، ہمارا تو اسکول بھی ان کے فنڈ سے ہی چلتا ہے۔ پھر مسٹر فو مس لی کے ڈیڈی کو کہتے ہیں کہ تم جیسا چاہو گے میں کروں گا، اگر اسکول میں یہاں پر کوئی لیبارٹریز وغیرہ آپ بنوانا چاہتے ہیں تو میں بنوا دوں گا، جو آپ کی وشز ہیں میں پوری کر دوں گا، آپ کو جتنی اماؤنٹ چاہیے ہوگی میں آپ کو روپیہ پیسہ بھی دوں گا، بس آپ خوشی خوشی اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کروا دے۔ فو کے ڈیڈی کہتے ہیں کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں ایک لالچی قسم کا، گریڈی قسم کا انسان ہوں جو تمہاری باتوں میں آ جاؤں گا، تمہارے لالچ میں آ کر تم سے اپنی بیٹی کی شادی کروا دوں گا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ لو کو پکڑ کر وہاں سے جانے لگتے ہیں، مسٹر فو کا آدمی ان کو روکتا ہے۔ پھر مسٹر فو ان باپ بیٹی کو کہتا ہے کہ میں آخری بار بول رہا ہوں اور اس بات کو تم لوگ ریکویسٹ نہ سمجھنا بلکہ میری دھمکی سمجھنا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے جلدی سے جلدی تیار ہو جا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ یہ کہہ کر پھر سے اشارہ کرتا ہے تو اس کے آدمی جو پیکٹس انہوں نے اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں لا کر ڈائس پر رکھ دیتے ہیں۔ پھر یہ لو کو کہتا ہے کہ یہ سارے گفٹس تمہارے لیے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے تمہارا کوئی گفٹ نہیں چاہیے، میں تم سے کبھی شادی نہیں کروں گی، میرا ایک بوائے فرینڈ ہے اور میں اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے جانے لگتی ہے، یہ پھر سے اسے روکتا ہے اور اب کی بار تو یہ اسے کس کرنے لگتا ہے۔ ساری لڑکیاں ایک دوسرے کو کہتی ہیں کہ یہ کتنا رومانٹک سین ہے، جبکہ یہ تو اس سے دور ہٹنے کی، اس کو خود سے پیچھے ہٹانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، اور اس کے ڈیڈی کو تو فو کے بندوں نے پکڑا ہوا ہوتا ہے۔ تبھی یہاں پر مسٹر پائی آ جاتا ہے جو کہ لو کا بوائے فرینڈ ہوتا ہے۔ یہ آ کر مسٹر فو کو کہتا ہے کہ چھوڑو میری گرل فرینڈ کو، تمہاری اتنی جرت کہ تم اسے ہاتھ پہ لگاؤ۔ مسٹر فو کے آدمی بھی اسے پکڑ لیتے ہیں، مسٹر فو آ کر اسے سلیپ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اس کے بوائے فرینڈ تھے اب نہیں ہو، کیونکہ اب اس کا بوائے فرینڈ میں ہوں، اس کی مجھ سے شادی ہونے والی ہے۔ پائی مسٹر فو کو کہتا ہے کہ یہ تمہاری بھول ہے کہ لو تم سے کبھی شادی کرے گی، وہ تم سے کبھی شادی نہیں کر سکتی ہے، وہ صرف مجھے چاہتی ہے، وہ صرف مجھ سے پیار کرتی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کسے چاہتی ہے اور کسے نہیں، میرے لیے صرف ایک ہی بات معنی رکھتی ہے، میٹر کرتی ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں، میں کس سے پیار کرتا ہوں، اور میں تو اس کو چاہتا ہوں، میں اس سے پیار کرتا ہوں اور میں اس سے شادی بھی کرنے والا ہوں۔ تم دوبارہ کبھی مجھے دکھائی نہ دینا، کبھی میرے سامنے نہ آنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر مسٹر فو کے آدمی اسے اٹھا کر وہاں سے لے کر چلے جاتے ہیں۔ یہ مسٹر پائی کے پیچھے بھاگنے لگتی ہے، یہ اسے پکڑ لیتا ہے۔ تبھی فو کو کسی کی کال آتی ہے، اس نے بڑے آرام سکون سے اسے پکڑا ہوتا ہے اور کال کو پک کرتا ہے، پھر یہ بات کر کے کال کو ڈراپ کر دیتا ہے۔ پھر وہ اس کے فیس کو پکڑ کر کہتا ہے کہ اب تم جتنی جلدی ہو اپنے بوائے فرینڈ کو بھلا دو، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور اس کے جانے کے بعد مسٹر پائی یہاں پر دوبارہ سے آتا ہے۔ وہ آ کر اسے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے اور تمہارے اور اس کے بیچ میں کیا چل رہا ہے، یہ یہاں پر کیوں آیا تھا۔ یہ اس سے کہتی ہے کہ کیا تمہیں مجھ پر ڈاؤٹ ہو رہا ہے، کیا تمہیں مجھ پر شک ہو رہا ہے،
میں تو صرف اور صرف تم سے پیار کرتی ہوں، اور اس کو تو میں نے رات کو ہی دیکھا تھا، اور میں نے تمہیں رات کو بتایا بھی تھا کہ ایک بندے کی میں نے جان بچائی تھی اور اس نے مجھے کس کیا تھا، اور پھر میں نے اسے سلیکٹ کیا تھا اور وہاں سے چلے گئی تھی، اور یہ لڑکا وہی تو ہے، اور آج اس نے مجھے یہاں اسکول میں بھی آ کر پریشان کیا ہے۔ پائی اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، مجھے تم پر پورا پورا بھروسہ ہے۔ پھر وہ اسے پرپوز کرتا ہے اور یہ بھی ہیپی ہیپی ہاں کر دیتی ہے۔ اس کا ڈیڈی بھی ان دونوں کو دیکھ کر ہیپی ہو جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یہ باہر بیٹھی میوزک سن رہی ہوتی ہے۔ مسٹر فو یہاں پر آ کر اس کے کان سے ایک ایئر فون اپنے کام کو لگا لیتا ہے۔ یہ تو حیران رہ جاتی ہے کہ یہ پھر سے آ گیا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ اچھا، تو تمہیں یہ سنگر بہت ہی پسند ہے کیا؟ تمہیں بہت ہی اچھا لگتا ہے کیا؟ تو پھر میں اسی سنگر کا ایک سولو کانسرٹ بھی کروا دیتا ہوں صرف تمہارے لیے۔ وہ کہتی ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، اور وہ یہ کہہ کر وہاں سے جانے لگتی ہے۔ یہ اس کو پکڑ لیتا ہے اور اپنی گود میں کھینچ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹھا لیتا ہے۔ یہ اس کو کہتی ہے کہ مجھے نہ تو تمہاری کسی بات میں دلچسپی ہے اور نہ ہی میں تمہاری کوئی بات سننا چاہتی ہوں۔ میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا ہے، تو پھر تم مجھے کیوں تنگ کر رہے ہو؟ وہ دوبارہ سے وہاں سے جانے لگتی ہے۔ یہ اس کا ہاتھ زور سے پکڑ لیتا ہے۔ یہ اپنا ہاتھ اس سے چھڑانے لگتی ہے، لیکن یہ اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتا اور کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ پائی نے تمہیں پرپوز کیا ہے اور تم نے اس کا پرپوزل ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے۔ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ تمہاری شادی میرے علاوہ کسی اور سے نہیں ہو سکتی ہے؟ وہ اس کو کہتی ہے کہ میں نے بھی تمہیں منع کر دیا تھا کہ میں تمہارے پرپوزل کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتی ہوں۔ میری شادی پائی کے علاوہ کسی اور سے نہیں ہو سکتی۔ میں نے بھی تو تمہیں صاف صاف بتا دیا تھا نا کہ میں اسی سے شادی کروں گی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر زور سے دبا کر کہتا ہے کہ تمہاری شادی کسی اور سے میں نہیں ہونے دوں گا۔ وہ یہ کہہ کر اسے اٹھاتا ہے اور وہاں سے لے کر جانے لگتا ہے۔ یہ تو کہتی رہ جاتی ہے کہ پلیز مجھے نیچے اتارو، مجھے لے کر کہاں جا رہے ہو، لیکن وہ اس کی بات نہیں سنتا اور اس کو لے کر چلا جاتا ہے، اور پھر وہ اسے لا کر اپنی گاڑی میں ڈالتا ہے، پھینکتا ہے۔ یہ اسے کہتی ہے کہ دیکھو، میں تمہیں پسند نہیں کرتی ہوں اور اس لیے میں تم سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتی ہوں، پلیز مجھے جانے دو۔ اسے کہتا ہے کہ تم مجھے پسند کرو یا نہ کرو، لیکن تم نے میری جان تو بچائی تھی نا، اب مجھے تم پسند آ گئی ہو۔ وہ کہتی ہے کہ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ تم اتنے ڈینجرس انسان ہو تو میں کبھی بھی… وہ اتنا کہہ کر رک جاتی ہے۔ پھر وہ اس کی بات کو خود ہی کمپلیٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تمہیں پہلے پتا ہوتا کہ میں اتنا ڈینجرس ہوں تو شاید تم مجھے کبھی نہ بچاتی نا، تم یہی کہنے لگی تھی نا۔ وہ یہ کہہ کر غصے سے اس کے قریب ہونے لگتا ہے۔ یہ اپنے فیس کو چھپانے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ پلیز ڈونٹ ٹچ می۔ یہ اس کی طرف دیکھتا ہے، پھر رک جاتا ہے اور سارا غصہ پھر یہ اپنے ڈرائیور پر نکال دیتا ہے۔ وہ اپنے ڈرائیور کو غصے سے کہتا ہے کہ کیا تمہیں موت پڑ گئی ہے، گاڑی کیوں نہیں چلا رہے ہو؟ پھر وہ جلدی سے گاڑی کو چلاتا ہے۔ یہ اپنے گھر آ کر اسے گاڑی سے باہر نکالتا ہے۔ یہ اس گھر کو دیکھتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم مجھے یہاں پر کیوں لے کر آئے ہو؟ تم میرے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو؟ جانے دو مجھے، چھوڑ دو مجھے۔ لیکن وہ اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور اسے اٹھا کر اندر لے کر آ جاتا ہے۔ وہ اسے لا کر بیڈ پر پھینکتا ہے اور اپنا کوٹ اتارتا ہے اور اس کے اوپر آ جاتا ہے۔ وہ اسے کس کرنے لگتا ہے۔ یہ دوسری طرف کو منہ کر کے کہتی ہے کہ کیا تم پاگل ہو؟ وہ اس کے لپ کو اپنے ہاتھ سے ٹچ کر کے کہتا ہے کہ ہاں، میں پاگل ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہاری محبت نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ وہ یہ کہہ کر پھر سے اس کو کس کرنے لگتا ہے۔ یہ رونے لگ جاتی ہے۔ پھر یہ پیچھے ہو کر اس کے پاس ایک فائل پھینکتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ فو کمپنی کے ہاف شیئرز کے پیپرز ہیں، یہ پیپرز تم لے لو، اور اس میں 3 بلین روپیز کا کیش بھی ہے، یہ سب تمہارے لیے ہے۔ بس تم ایک دفعہ مجھ سے شادی کر لو، پھر تم جو چاہو گی میں تمہارے لیے کروں گا، تم جو چاہو گی میں تمہیں دوں گا۔ وہ اس کو کہتی ہے کہ بس تم میرا پیچھا چھوڑ دو، میں بس تم سے پیچھا چھوڑانا چاہتی ہوں۔ وہ اس بات پر پرووک ہو کر پھر اس کے ساتھ زبردستی کرنے لگتا ہے اور اس کے کپڑے اتارنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری اتنی جرأت کہ تم میرے بارے میں اس طرح سے بات کرو۔ بہت سی لڑکیاں میرے ساتھ سونے کے لیے، انٹیمیٹ ہونے کے لیے ترستی ہیں، میرے آگے پیچھے پھرتی ہیں، اور تم نے مجھے اس طرح سے بولا ہے کہ تم مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہتی ہو، اب تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اس کے کپڑے پھاڑنے لگتا ہے۔ یہ پھر سے رونے لگ جاتی ہے۔ یہ پھر اس کے ٹیئرز پر، اس کے آنسوؤں پر کس کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ پلیز تم نہ رو اور بس ایک رات تم میرے ساتھ سپینڈ کر لو گا، میں تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ تم اپنے بوائے فرینڈ کو بھول جاؤ گی۔ لیکن یہ تو ریزسٹ کر رہی ہوتی ہے۔ پھر یہ پیچھے ہو جاتا ہے۔ یہ روتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے کہ مسٹر فو، آئی ایم سو سوری، میں نے آپ کو پرووک کیا، مجھے ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا، پلیز آپ مجھے معاف کر دے اور مجھے جانے دے۔ میں آپ سے پیار نہیں کرتی ہوں، میں تو کسی اور ہی سے پیار کرتی ہوں، پلیز مجھے جانے دے۔ وہ بڑی ریسپیکٹ کے ساتھ اب مسٹر فو سے بات کر رہی ہوتی ہے۔ مسٹر فو اس کو پکڑ کر کہتا ہے کہ مجھے تمہاری فیلنگز کی کوئی پرواہ نہیں ہے،
مجھے بس میری فیلنگس کی پرواہ ہے، مجھے بس اس بات کی پرواہ ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں، اور اب میں تمہیں چاہنے لگا ہوں اور اب میں تمہیں پا کر ہی رہوں گا۔ اتنی دیر میں یہاں پر فو کا سرونٹ آ جاتا ہے۔ وہ ان دونوں کو ایک ساتھ اس طرح سے دیکھتا ہے تو ایک سائڈ کو ہو کر مسٹر فو کو بتاتا ہے کہ آپ کے ڈیڈی آپ کو بلا رہے ہیں۔ لو تو یہاں سے جلدی سے بھاگ کر چلے جاتی ہے۔ فو اپنے سرونٹ کو کہتا ہے کہ مس فو کو صحیح سلامت پہلے اس کے گھر پہنچا دو، پھر میں اپنے ڈیڈی کے پاس جاتا ہوں۔ پھر یہ اپنے ڈیڈی کے پاس آ جاتا ہے۔ اس کا ڈیڈی اسے کافی زیادہ ناراض ہو رہا ہوتا ہے، وہ اس کے بزنس کو ڈیل کرنے کے طریقے سے کافی پریشان ہوتا ہے۔ وہ سب سے پہلے تو اس کو کہتا ہے کہ جس طرح سے تم بزنس کر رہے ہو اس طرح سے تمہیں نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ تو کافی زیادہ سٹبن سا ہوتا ہے، کافی زیادہ ڈس اوبیڈینٹلی بیہیو کرتا ہے، اپنے ڈیڈی کی بات کو نہیں مانتا، جس پر اس کے ڈیڈی کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ اس کو اچھا خاصا ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پر ایک لڑکی بھی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، اس کا نام جن ہوتا ہے۔ یہ اس کے ڈیڈی کو سمجھاتی ہے کہ آپ اس پر غصہ نہ کریں، میں کافی سالوں کے بعد واپس آئی ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ یہاں پر بس اچھی اچھی باتیں ہوں، لڑائی جھگڑا وغیرہ نہ ہو۔ یہ اصل میں مسٹر فو کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن مسٹر فو اس سے شادی کے لیے انکار کر کے وہاں سے جانے لگتا ہے۔ وہ ان کو کہتا ہے کہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں اور شادی بھی میں اسی سے کروں گا۔ اس کے ڈیڈی اس کو کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ تم کسی اور سے شادی کرنا چاہتے ہو، تمہارے لیے جن سے اچھا میچ کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیا پتا تم نے راہ چلتے کسی لڑکی کو پسند کر لیا ہے اور اب تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ میں تمہاری کسی بھی فضول قسم کی لڑکی سے شادی نہیں ہونے دوں گا۔ جس پر یہ بڑے غصے سے اپنے ڈیڈی کو کہتا ہے کہ خبردار اس لڑکی کے بارے میں کسی نے بھی کچھ بولا تو، جب اس لڑکی کو میں نے پسند کیا ہے، جب میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں تو آپ میں سے کسی کو بھی رائٹ نہیں ہے اس کے خلاف کچھ بھی کہنے کا۔ وہ یہ کہہ کر غصے سے وہاں سے چلا جاتا ہے اور اس کے جانے کے بعد یہ لڑکی کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ اس کا ڈیڈی اس کو کہتا ہے کہ ڈونٹ وری، میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا اور اس کی شادی میں تم سے ہی کرواؤں گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں فو کے ڈیڈی اس سے کہتے ہیں کہ تم بہت ہی ڈس اوبیڈینٹ ہوتے جا رہے ہو۔ تمہیں پتا ہے نا فو فیملی میں ڈس اوبیڈینٹ ہونے کی کیا سزا ہے؟ فو کہتا ہے کہ ہاں مجھے پتا ہے، 30 کوڑے پڑتے ہیں جو بھی ڈس اوبیڈینٹ ہوتا ہے۔ وہ یہ کہہ کر غصے سے وہاں سے چلا جاتا ہے اور اس کے جانے کے بعد یہ لڑکی کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ اس کا ڈیڈی اس کو کہتا ہے کہ ڈونٹ وری، میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا اور اس کی شادی میں تم سے ہی کرواؤں گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں فو کے ڈیڈی اس سے کہتے ہیں کہ تم بہت ہی ڈس اوبیڈینٹ ہوتے جا رہے ہو۔ تمہیں پتا ہے نا فو فیملی میں ڈس اوبیڈینٹ ہونے کی کیا سزا ہے؟ فو کہتا ہے کہ ہاں مجھے پتا ہے، 30 کوڑے پڑتے ہیں جو بھی ڈس اوبیڈینٹ ہوتا ہے۔ اس کے ڈیڈی کہتے ہیں کہ 30 کوڑوں کو تم معمولی چیز نہ سمجھو، تمہاری ہڈی پسلی ٹوٹ جائے گی جب تمہیں 30 کوڑے پڑیں گے تو، اس لیے ابھی کے ابھی تم اپنا فیصلہ بدل لو اور جن سے شادی کرنے کے لیے ہاں کر دو۔ مسٹر فو کہتا ہے کہ جلدی کریں، میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، میں کوڑے کھانے کو تیار ہوں لیکن میں کبھی بھی جن سے شادی نہیں کروں گا، اور جلدی جلدی مجھے کوڑے مارے، میں نے کہیں جانا ہے، میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے یہاں پر رکنے کا۔ وہ جلدی اپنی شرٹ کو اتار دیتا ہے اور یہ اس کو کوڑے مارنے لگتے ہیں۔ یہ بڑے آرام سکون سے کوڑے کھاتا ہے اور پھر کوڑے کھانے کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر پائی اپنی فیملی کے ساتھ لو کے گھر پر پرپوزل لے کر آیا ہوتا ہے۔ لو کو بار بار فو کا میسج بھی آ رہا ہوتا ہے کہ جلدی سے باہر آ، ورنہ میں ابھی کے ابھی تمہارے گھر میں آ کر تمہیں خود باہر لے کر آؤں گا۔ وہ تو بہت گھبرا بھی رہی ہوتی ہے، پھر بھی وہ اس کے میسج کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ اس وقت سبھی فیملی ممبرز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ لو کی مدر ان کو کہتی ہے کہ مجھے تو اس شادی پر کوئی آبجیکشن نہیں ہے، بس میں اتنا چاہتی ہوں کہ پائی اس شادی سے پہلے ایک گھر اور گاڑی میری بیٹی کے لیے بائے کرے، پھر ہی یہ شادی ہوگی۔ اس بات پر یہ سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ اپنی ممی کو کہتی ہے کہ مجھے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے بس پائی سے محبت ہے اور پائی کی محبت میرے لیے کافی ہے، مجھے گاڑی کی گھر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں ان چیزوں کے بغیر بھی اسے شادی کرنے کو تیار ہوں، جس پر اس کی ماں اس کو ڈانٹ کر چپ کروا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تم سے بڑی ہوں، میں نے سارا زمانہ دیکھا ہوا ہے اور مجھے پتا ہے کہ تمہاری بھلائی کے لیے کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ باتیں بھی ہو ہی رہی ہوتی ہیں کہ اسے پھر سے فو کا میسج آتا ہے۔ یہ دور جا کر اس سے بات کرتی ہے، وہ اسے پھر سے تھریٹ کرتا ہے کہ اگر تم باہر ابھی کے ابھی نہیں آؤ گی تو میں اندر آ جاؤں گا۔ یہ باہر آتی ہے، یہ آگے کھڑا سگریٹ پی رہا ہوتا ہے۔ یہ اس کے پاس آ کر کہتی ہے کہ بتاؤ کیا پرابلم ہے تمہاری۔ یہ اسے پکڑ کر کس کر لیتا ہے، یہ اسے تھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کتنے شیم لیس انسان ہو، تم اتنی رات کو صرف مجھے پریشان کرنے کے لیے یہاں آئے ہو۔ وہ اسے ہگ کر لیتا ہے، یہ کافی زیادہ ریزسٹ کرتی ہے، اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن یہ اسے پکڑے رکھتا ہے، اسے زور سے ہگ کیے رکھتا ہے۔ لو کا ہاتھ اس کے باؤں کو ٹچ کرتا ہے، وہ اسے کہتی ہے کہ کیا تم سچ میں پاگل تو نہیں ہو، تمہیں اتنی چوٹ لگی ہے، تمہارا بلڈ نکل رہا ہے اور تم یہاں پر کیا کر رہے ہو، تمہیں تو ہاسپٹل جانا چاہیے تھا نا۔ یہ اسے کہتا ہے کہ بس تم مجھ سے ایسے ہی خود کو لگائے رکھو اور میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔
میرا درد ختم ہو جائے گا۔ پھر لو کو پائی کی کال آتی ہے، یہ اس کے ہاتھ سے فون لے لیتا ہے اور کال کو پک کر کے آواز کو لاؤڈ کر دیتا ہے۔ آگے سے پائی اس کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ ڈونٹ وری لو، میں نے آنٹی کی ساری کنڈیشنز کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، میں بہت جلدی گاڑی بھی لے لوں گا اور گھر بھی لے لوں گا، پھر ہم دونوں بہت ہی جلدی شادی بھی کر لیں گے۔ مسٹر فوئی سے کہتا ہے کہ اچھا تو تمہاری اس سے شادی ہو رہی ہے، میں تو تمہیں اس سے شادی کبھی نہیں کرنے دوں گا، میں تو اس لڑکے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ یہ اسے تھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں تم اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے سے میں تم سے شادی کر لوں گی تو یہ تمہاری بھول ہے، میں کبھی بھی تم سے شادی نہیں کروں گی، میں اس جنم میں تو کیا اگلے جنم میں بھی تمہارے جیسے گنڈے سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلے جاتی ہے اور اب کی بار یہ اسے نہیں روکتا، اس کو جانے دیتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد اس کا سیکریٹری اس کو ایک فائل دے کر کہتا ہے کہ مسٹر پائی نے ہماری کمپنی سے لاسٹ ایئر لون لیا تھا جو اس نے ابھی تک پے نہیں کیا۔ مسٹر فو اس کو کہتا ہے کہ اچھا تو لون اس سے پے نہیں کیا جا رہا اور یہ اتنی بیوٹیفل لڑکی سے شادی کرے گا۔ پھر اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں مسٹر فو کے آدمی پائی کو پکڑ کر لائے ہوئے ہوتے ہیں، اسے باندھا ہوتا ہے اور اس کی پیٹائی کر رہے ہوتے ہیں۔ مسٹر فوئی سے کہتا ہے کہ اچھا تو تمہیں لو سے شادی کرنے کا بہت ہی زیادہ شوق چڑھا ہوا ہے نا۔ پائی کہتا ہے کہ اگر میری لو سے شادی نہیں بھی ہوتی، آج اگر تم لوگ میرا مرڈر بھی کر دیتے ہو تو کوئی بات نہیں، میری ڈیسٹنی میں شاید یہی لکھا ہوگا، لیکن لو کی شادی تم سے بھی کبھی نہیں ہوگی، وہ تمہارے جیسے گنڈے سے کبھی شادی نہیں کرے گی، تم ہمیشہ اس کی محبت کو ترستے رہو گے۔ اس بات پر مسٹر فو کو بہت ہی غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ ادھر لو پائی کے نمبر پر بار بار کال کر رہی ہوتی ہے لیکن وہ کال کو پک نہیں کر رہا ہوتا۔ پائی تو اس کی کال کو پک نہیں کرتا، اس کے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ مسٹر فو اس کا موبائل پکڑ لیتا ہے اور لو کی کال کو پک کرتا ہے۔ لو کہتی ہے کہ پائی کا فون تمہارے پاس کیسے آیا ہے، تم پائی کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ یہ کہتا ہے کہ تم نے تو میری آواز پہچان لی ہے، کہیں نہ کہیں تم بھی مجھ میں انٹرسٹڈ ہو، تم بھی مجھ سے پیار کرتی ہو۔ وہ کہتی ہے کہ اپنی بکواس بند کرو اور میری بات پائی سے کروا دو۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو اسے تمہاری بات نہیں کرواؤں گا، میں تو اسے مارنے والا ہوں، اور اگر تم اسے بچانا چاہتی ہو تو فلاں فلاں جگہ پر آ جاؤ، شاید تمہارے آنے سے میں اسے مارنے کا ارادہ چھوڑ دوں۔ یہ تو اسے کوسنے لگتی ہے، برا بلا کہنے لگتی ہے، اور پھر کچھ دیر کے بعد یہ بھی یہاں پر آ جاتی ہے۔ یہ اسے اس حالت میں دیکھ کر بہت ہی زیادہ روتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم کتنے ظالم ہو، بروٹل ہو، ڈیول ہو، تم کیوں ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ وہ اسے روتا دے کر کہتا ہے کہ تم اس کے لیے کتنا زیادہ رو رہی ہو، تڑپ رہی ہو، میں بھی تو تم سے پیار کرتا ہوں، میں بھی تمہیں پانے کے لیے طرح طرح کی کوششیں کر رہا ہوں، تمہیں میرا پیار کیوں نہیں نظر آتا؟ تمہارا اس کے لیے اتنا برا حال ہو رہا ہے لیکن میرے لیے تو تمہارا کوئی بھی برا حال نہیں ہوتا، تم تو مجھ سے نفرت کرتی ہو۔ وہ یہ کہہ کر اس کو کس کرنے لگتا ہے، یہ اس کے فیس پر تھپڑ مارتی ہے، اس کے لپ سے بلڈ نکلنے لگتا ہے۔ یہ اسے غصے سے کہتا ہے کہ تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے ہاں کر دو تو میں اسے چھوڑ دوں گا۔ یہ انکار کر دیتی ہے۔ مسٹر پائی بھی اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ لو تم اس کی بات کبھی نہ ماننا، چاہے آج یہ میری جان بھی لے لے، لیکن تم اس کے آگے کبھی بھی نہ جھکنا۔ مسٹر فو اپنے آدمی کو کہتا ہے کہ پائی کو مار ڈالو، اس کا مرڈر کر دو۔ یہ رونے لگ جاتی ہے، یہ اس سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ پلیز ایسا نہ کرو، تم جو بولو گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تو تم اس کی جان بچانا چاہتی ہو تو تمہیں ابھی اس کے سامنے میرے ساتھ یہاں پر سیکس کرنا ہوگا۔ وہ روتے ہوئے ایسا کرنے کے لیے بھی مان ہی جاتی ہے کیونکہ اس نے پائی کی جان کو بچانا جو ہوتا ہے، یہ آ کر روتے روتے لیٹ جاتی ہے اور یہ اس کے پاس آ کر اس کے ٹاپ کے بٹنز کو کھولتا ہے، بٹنز ٹوٹ کر نیچے گر جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی زیادہ رونے لگ جاتی ہے، یہ اسے کس کرنے لگتا ہے، یہ اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ یہ اسے کہتا ہے کہ اپنی آنکھیں کھولو، بند نہ کرو۔ وہ آنکھیں کھول لیتی ہے، یہ پھر سے اسے کس کرنے لگتا ہے، ٹچ کرنے لگتا ہے، یہ پھر سے رونے لگ جاتی ہے۔ یہ پھر پیچھے ہو کر کہتا ہے کہ ایک تو تمہارا رونا بند نہیں ہوتا، اگر شادی کے بعد تمہیں میں ٹچ کروں گا تو شاید تب تم نہ رو۔ وہ پھر اس سے زبردستی ایک پیپر پر سائن کروا لیتا ہے، ان پیپرز کے مطابق یہ اس کی مسٹریس بن جاتی ہے۔ یہ ان پیپرز پر سائن نہیں کرنا چاہتی، پائی بھی اسے روک رہا ہوتا ہے کہ تم سائن کبھی نہ کرنا، لیکن صرف پائی کی جان بچانے کے لیے یہ ایسا کرنے پر مجبور ہوتی ہے۔ یہ روتے ہوئے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سائن کر دیتی ہے، لیکن وہ مسٹر فو کو بد دعائیں بھی دے رہی ہوتی ہے کہ تم نے جو میرے ساتھ کیا ہے اس کے لیے گاڈ تمہیں ہمیشہ پنش کرے گا، تم کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گے۔ یہ پیچھے
سے آ کر اس کو ہگ کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں شادی کے بعد اتنی زیادہ خوشیاں دوں گا کہ تم یہ سارے دکھ بھول جاؤ گی، اور بہت جلدی میں تم سے شادی بھی اب کر لوں گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پیپر سائن کرنے کے بعد اپنے گھر پر آگی ہوئی ہوتی ہے۔ پائے کی مدر یہاں پر آ جاتی ہے، یہ جا کر دروازہ کھولتی ہے تو یہ دروازہ کھلتے ساتھ ہی اس کے فیس پر تھپڑ مار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری وجہ سے میرا بیٹا جیل میں ہے، کیونکہ تمہاری ماں نے گھر اور گاڑی کی ڈیمانڈ کی تھی، اور یہ ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے میرے بیٹے نے پتہ نہیں کہاں کہاں سے لون لیا ہے، اس پر قرضہ چڑھ گیا ہے۔ یہ تو سمجھ آتی ہے کہ یہ سب مسٹر فو کروا رہا ہے۔ یہ اس سے بات کرنے کے لیے چلے جاتی ہے اور یہ مسٹر فو کو آ کر کہتی ہے کہ تم نے تو خود پائے کو چھوڑ دیا تھا اور اب پولیس کو کہہ کر اس کو اریسٹ کروا لیا ہے، اسے پلیز ریلیز کروا دو، اسے پلیز چھڑوا دو۔ مسٹر فو اس سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں اس کو ریلیز کروا دیتا ہوں، لیکن اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ میں تم سے شادی بھی کرنے والا ہوں، لیکن ابھی تک تم نے مجھے میرا حق نہیں دیا ہے، تمہارے کہنے پر پہلے ہی میں نے اسے چھوڑ دیا تھا، تو اس کا بھی تو مجھے ریوارڈ چاہیے نا۔ یہ اپنا ٹاپ اتارنے لگتی ہے اور اسے پائے کی یاد آتی ہے کہ ایک دفعہ اسکول میں اس کے پیریڈز ہو گئے تھے اور پائے نے آ کر اس کو کور اپ کیا تھا۔ پھر ایک دفعہ ایک ساتھ اسٹڈی کرتے ہوئے پائے اسے کس کرنے لگا تھا، لیکن اس نے اسے روک دیا تھا اور کہا تھا کہ ہم شادی سے پہلے کس نہیں کریں گے اور کچھ اور بھی شادی سے پہلے ہم نہیں کریں گے، اور یہ اس کی بات مان جاتا ہے اور سین پھر سے پریزنٹ میں آتا ہے۔ یہ مسٹر فو کو کس کرنے لگتی ہے، مسٹر فو بھی آؤٹ آف کنٹرول ہونے لگتا ہے، وہ بھی اسے پکڑ کر کس کرنے لگتا ہے، جس پر یہ پھر سے رونے لگ جاتی ہے۔ مسٹر فو تو رک جاتا ہے، یہ اسے سوری بولتی ہے کہ میں نے آپ کا موڈ خراب کیا ہے، اور پھر سے اس کو کس کرنے لگتی ہے، لیکن یہ اب کی بار اسے کس نہیں کرنے دیتا اور کہتا ہے کہ اب ایسے اور نہیں، اب سب سے پہلے ہم دونوں کی شادی ہوگی، شادی کے بعد ہی میں تمہیں ٹچ کروں گا، اور پھر وہ پائے کو چھڑانے کے لیے بھی مان جاتا ہے، یہ رونے لگ جاتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یہ شادی کے لیے تیار ہو رہی ہوتی ہے، ادھر سے مسٹر فو بھی ریڈی ہو کر آ جاتا ہے۔ یہ سنتا ہے کہ اس کی میڈ لو کو ٹیز کر رہی ہوتی ہے، وہ اسے کہہ رہی ہوتی ہے کہ مسٹر فو پر تو سارے زمانے کی لڑکیاں مرتی ہیں، لیکن اس نے شادی کرنے کے لیے صرف تمہیں ہی چنا ہے، تمہارا تو بیک گراؤنڈ بھی اسٹرانگ نہیں ہے، تمہاری جیسی لڑکیوں کو خوب طریقے آتے ہیں ایسے امیر لڑکوں کو سیڈیوس کرنے کے۔ مسٹر فو کو تو ان باتوں پر غصہ آ جاتا ہے، یہ اندر آتا ہے اور لو کے قریب ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے علاوہ دنیا میں نہ تمہیں کوئی رلا سکتا ہے، نہ کوئی تمہاری انسلٹ کر سکتا ہے، اور نہ ہی میرے علاوہ کوئی تمہیں ٹچ کر سکتا ہے، تو پھر اس میڈ کی اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ تمہیں پریشان کرے؟ پھر وہ اپنے آدمیوں سے کہتا ہے کہ اسے لے جا کر اس کی اتنی زیادہ پیٹائی کرو کہ اس کی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے۔ لو تو بہت ہی زیادہ خوف زدہ ہو جاتی ہے، وہ اسے کہتی ہے کہ مجھے تم سے ڈر لگ رہا ہے، تم تو واقعی میں بہت ہی زیادہ ظالم ہو۔ یہ اس سے کہتا ہے کہ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ساری دنیا کے لیے ظالم ہو سکتا ہوں، ڈینجرس ہو سکتا ہوں، لیکن تمہارے لیے میں نہیں ہوں، تم سے تو میں پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، اسی لیے تو کتنی دفعہ تم نے میرے منہ پر، میرے فیس پر تھپڑ مارے ہیں اور میں نے ہمیشہ ٹالریٹ کیا ہے۔ پھر وہ اسے کسز کرنے لگتا ہے، اتنے میں باہر سے اس کا سیکرٹری اس کو کہتا ہے کہ باہر شادی کے لیے سبھی گیسٹ آگے ہیں اور آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ یہ لو کو کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، ابھی تو میں کنٹرول کر لیتا ہوں، لیکن آج کی رات میں تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور یہ بہت ہی زیادہ ڈری سہمی سی ہوتی ہے۔ پھر ان کی شادی ہونے لگتی ہے، شادی میں بھی اچھا خاصا ہنگامہ ہو جاتا ہے، پائی یہاں پر آ جاتا ہے اور وہ مسٹر فو کو گالیاں دیتا ہے۔ فو تو اس کو جان سے مارنے لگتا ہے، لو تلوار کو پکڑ لیتی ہے اور مسٹر فو کو کہتی ہے کہ اسے چھوڑ دو ورنہ مجھے بھی جان سے مار ڈالا۔ وہ غصے کی وجہ سے اسے بھی مارنے لگتا ہے، لیکن نہیں مار پاتا کیونکہ وہ اس سے محبت جو کرتا ہے۔ پائے لو کو کہتا ہے چلو ہم دونوں کہیں چلے جاتے ہیں، تم مجھ سے پیار کرتی ہو اور میں تم سے پیار کرتا ہوں، یہ فو ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، جب تک ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں کوئی بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی بھی ہمیں ایک دوسرے سے دور جدا نہیں کر سکتا۔ وہ بھی خوشی خوشی مان جاتی ہے اور مسٹر فو کو کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ فورسفلی شادی نہ کرو، کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتے ہیں، کیونکہ میں تو تم سے پیار نہیں کرتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے پائی کے ساتھ جانے لگتی ہے، مسٹر فو کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر نیچے گر جاتی ہے۔ یہ تو اتنا ذرا غصے میں ہوتا ہے کہ کافی دیر تک اس سے کچھ بولا ہی نہیں جاتا۔ پھر وہ اپنے آدمیوں سے کہتا ہے کہ الو کے پٹھے ان کو جا کر روکو، وہ ان کو پکڑ لیتے ہیں اور مسٹر پائی کو باندھ
बांध लेते हैं और लू के पेरेंट्स को भी ये पकड़ लेते हैं। मिस्टर फू इसे कहता है कि अब अगर तुमने शादी से इनकार किया तो मैं सबकी जान ले लूंगा। वो अब तो बुरी तरह से मजबूर हो जाती है, इसके पास कोई दूसरी ऑप्शन ही नहीं रहती, फिर ये शादी कर ही लेती है। फिर ये इसे लेकर कमरे में जाने लगता है तो मिस्टर लू की काफी ज्यादा मेड्स इसके सामने आ जाती हैं। वो तरह तरह के बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लेकर आती हैं, लेकिन ये सब गिफ्ट्स को नीचे गिरा देती है और कहती है कि मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मिस्टर फू हंसकर मुस्कुराकर कहता है कि मुझे पता है तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, और वो इसको लेकर अपने रूम में आ जाता है और इसके साथ इंटीमेट होने लगता है। ये इसे रोकती है और कहती है कि मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तुमसे थोड़ा सा टाइम चाहती हूँ, प्लीज़ तुम मुझे अभी टच ना करो। वो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें अभी टच नहीं करता हूँ, तुम्हें जितना टाइम चाहिए मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ, अब तो मेरी तुम वाइफ बन चुकी हो तो मुझे कोई जल्दी नहीं है। वो ये कहकर वहां से चला जाता है और ये खुद को रिलैक्स सा महसूस करने लगती है। फिर ये शावर लेकर बाहर निकलती है तो देखती है कि कमरे में एक सांप होता है। ये चीखती है, चलाती है। यहाँ पर घर के सारे सर्वेंट्स आ जाते हैं और खुद मिस्टर फू भी जल्दी से यहाँ पर आ जाता है। ये तो डर के मारे जंप लगाकर मिस्टर फू की गोद में आ जाती है और कहती है कि यहाँ पर मैंने अभी अभी स्नेक देखा है। सभी यहाँ पर स्नेक को ढूंढने लगते हैं लेकिन किसी को भी स्नेक नहीं मिलता। मिस्टर फू कहता है कि चलो इसका मतलब है ये तुमने जानबूझकर एक्सक्यूज बनाया था, असल में तुम मेरे बेडरूम में सोना चाहती हो। और वो फिर इसे उठाकर अपने बेडरूम में लेकर आ जाता है। फिर हम देखते हैं रात का टाइम होता है, ये दोनों एक साथ बेड पर होते हैं। मिस्टर फू इसको अपनी तरफ करता है। ये मिस्टर फू को कहती है कि ये जो सांप मेरे कमरे में था ये तुमने ही जानबूझकर छोड़ा था ना, ताकि मैं तुम्हारे बेडरूम में आकर सो जाऊं। वो इससे कहता है कि तुम्हें जो समझना है तुम समझ सकती हो, मुझे तो बस इस बात से मतलब है कि तुम मेरे पास हो। और फिर ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। मॉर्निंग में ये सो रही होती है, मिस्टर फू इससे पहले उठ जाता है। फिर से ये इसे अपनी तरफ करता है, इसे फिर से किस करने लगता है। ये इसे रोकती है, तभी मिस्टर फू के मोबाइल पर बेल होती है। ये कॉल को पिक करता है और बात सुने बिना ही कॉल को ये कहकर ड्रॉप कर देता है कि क्या आपको मैनर्स नहीं है, सुबह सुबह किसी को कॉल करके आपने डिस्टर्ब कर दिया है। मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं है कि मैं हर एक ही कॉल्स को सुनता फिरूं। फिर वो ये कहकर कॉल को ड्रॉप कर देता है और ये हंस पड़ती है। फिर हम देखते हैं जिन कुछ दिन के बाद इसके पास आती है और इसे कुछ फोटोज दिखाती है। ये फोटोज पाई की होती है, ये जेल में होता है। जिन इसे कहती है कि तुमने पाई के लिए ही मिस्टर फू से शादी की थी ना, तो देखो इसने फिर भी पाई को नहीं छोड़ा, ये अभी भी इसको टॉर्चर कर रहा है, इसे फजूल में ही तंग कर रहा है, इसने इसे जेल में रखा हुआ है। फिर वो इसे एक मेडिसिन देकर कहती है कि तुम ये मेडिसिन मिस्टर फू को पिला देना, वो बेहोश हो जाएगा, और फिर जब वो बेहोश हो जाएगा तुम घर से भाग जाना, मैं भी किसी तरह से पाई को जेल से भगा कर एक जगह पर ले आऊंगी। ये भी एग्री हो जाती है। फिर हम देखते हैं रात को जब मिस्टर फू घर आता है तो ये काफी सजी समरी सी बैठी हुई होती है। ये इसे देखकर कहता है कि आज तुम मेरा इंतजार कर रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम इतना खुश होकर, इतना तैयार होकर मेरा इंतजार करो। ये इसे ड्रिंक पिलाती है जिसमें इसने वही मेडिसिन मिलाई हुई होती है जो इसे जिन ने दी होती है। फिर ये इसे हग करती है और इसे कहती है आई लव यू। ये इसको किस करती है। मिस्टर फू को तो नशा सा चढ़ने लगता है। ये इसे कहता है कि कहीं तुमने मुझे नशा तो नहीं पिलाया है। ये कहती है कि हाँ, मैंने तुम्हें नशे की मेडिसिन पिला दी है, क्योंकि मैंने तुमसे शादी इसी कंडीशन पर की थी कि तुम पाई को कुछ नहीं बोलोगे, लेकिन तुमने तो अभी तक इसको नहीं छोड़ा है। अब मैं यहाँ से भाग रही हूँ। वो तो इससे कहता है कि मैंने पाई को कुछ नहीं बोला, तुम्हें जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वो तो इसकी बात नहीं सुनती और वहां से भाग जाती है। आगे जिन खड़ी होती है, ये इसे कहती है कि तुम जाओ जल्दी से, फलां फलां जगह पर पाई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये भी चले जाती है और इसके जाने के बाद जिन कुछ गुंडों को कॉल करती है कि इसे जान से मार डालना। असल में जिन ने ही पाई को अरेस्ट करवाया हुआ होता है और ये सारी इसी की प्लानिंग होती है। आगे जिस जगह पर जिन ने इसे भेजा होता है ये तो काफी वीरान सी आइसोलेटेड सी जगह होती है। यहाँ पर पाई तो होता ही नहीं है, लेकिन जिन ने जो गुंडे भेजे हुए होते हैं वो इसके पीछे लग जाते हैं और इसको हरास करने लगते हैं। यहाँ पर मिस्टर फू तो मेडिसिन की वजह से, नशे की वजह से उठ ही नहीं पा रहा होता। ये अपने हाथ पर नाइफ को मारता है, इसके हाथ से ब्लड निकलता है और फिर इसका थोड़ा सा नशा भी कम हो जाता है। और फिर ये अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और अपने सेक्रेटरी को कहता है कि लूप भाग गई है, जाकर इसका पीछा करो और मैं भी इसको पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। और फिर ये जैसे ही घर से बाहर निकलता है तो इसका सेक्रेटरी वहां पर आ जाता है। इसका सेक्रेटरी इसकी हालत को देखता है और कहता है कि आपके हाथ को क्या हुआ है, और फिर वो इसको कोट अपना उतार कर पहना देता है। फिर ये अपने सेक्रेटरी के साथ लू के पीछे
جاتا ہے یہ دونوں جا کر اس کو ریسکیو کرتے ہیں۔ مسٹر فو کو تو بہت ہی غصہ ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے بچ کر بھاگنے والی تھی، میں اس سے اتنی زیادہ محبت کر رہا ہوں، اس کا اتنا خیال کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی اسے ابھی تک میری محبت پر یقین نہیں آیا۔ یہ مسٹر فو سے سوری بھی کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سب میں نے جن کی باتوں میں آ کر کیا ہے، یہ اسے سارا کچھ بتا دیتی ہے کہ جن نے میرے پاس آ کر مجھے کیا بولا تھا، اور اسی نے مجھے میڈیسن بھی دی تھی جو میں نے تمہیں پھیلا دی تھی۔ پھر مسٹر فو اپنے ڈیڈی کے گھر پر آتا ہے، یہ اس کے اڈاپٹیو ڈیڈی ہوتے ہیں، سگے ڈیڈی نہیں ہوتے، اور یہ ڈرامے کے سٹارٹنگ میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی۔ یہ اپنے آدمیوں سے کہتا ہے کہ جن کی ٹانگیں توڑ دے۔ اس کا ڈیڈی بیچ میں آنے لگتا ہے، وہ بیچ بچاؤ کروانے لگتا ہے، لیکن یہ اپنے آدمیوں سے کہتا ہے کہ میرے ڈیڈی کو پکڑ کر دور لے جائے اور جن کی ٹانگیں توڑ دے۔ اس کے آدمی ایسا ہی کرتے ہیں، جن کو مارنے پیٹنے لگ جاتے ہیں۔ پھر یہ لو کو لے کر گاڑی میں آ جاتا ہے اور گاڑی میں ہی اس کے ساتھ زبردستی انٹیمیٹ ہونے لگتا ہے۔ یہ تو اسے اپنے کیے پر سوری بھی کر دیتی ہے اور یہ بھی کہہ رہی ہوتی ہے کہ مسٹر فو گاڑی میں آپ یہ سب نہ کریں، گھر جا کر لیں، لیکن وہ تو کافی زیادہ غصہ بھی ہوتا ہے کہ تمہیں ابھی تک پائی کی اتنی پرواہ ہے کہ کسی نے تمہیں اس کے بارے میں کچھ بھی بتایا اور تم میرا پیار سب کچھ بھول بھال کر اس کے لیے مجھے میڈیسن دے کر آ گئی ہو، اور میں جو چاہوں گا تمہارے ساتھ جہاں پر چاہوں گا میں کروں گا، چاہے میں گاڑی میں کروں، روڈ پر کروں، یا جہاں میرا دل کرے گا میں تمہارے ساتھ انٹیمیٹ ہو جاؤں گا اور تم مجھے روک بھی نہیں سکتی ہو۔ وہ زبردستی کہہ رہا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ کو اس کی واچ سے چوٹ لگ جاتی ہے، اس کا بلڈ نکلنے لگتا ہے، لیکن یہ دیکھنے کے باوجود بھی نہیں رکتا اور گاڑی میں ہی اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا سیکرٹری آ کر اس کو بتاتا ہے، گاڑی سے باہر ہی کھڑا ہو کر وہ مسٹر فو کو بتاتا ہے کہ ہم نے آپ کے کہنے کے مطابق مس جن کی ٹانگوں کو توڑ دیا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اڈاپٹیو ڈیڈی جن کو پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بہت ہی زیادہ رو رہے ہوتے ہیں کہ تم نے میری بیٹی کا کیا حال کر دیا ہے، اب تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تم سے بدلہ ضرور لوں گا۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں یہ شاور لے کر آتی ہے، یہ آ کر اس کا ٹاول گرا دیتا ہے اور پھر سے اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے لگتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اب میں چاہتا ہوں کہ تمہیں جلدی سے جلدی پریگننٹ کر دوں تاکہ تم پھر سے یہاں سے کبھی نہ بھاگ سکو، اور اس کے ساتھ وہ زبردستی کرنے لگتا ہے۔ یہ تو اس کا کافی زیادہ روک رہی ہوتی ہے، ریزسٹ کر رہی ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں رکتا۔ پھر اسے بھی غصہ آ جاتا ہے، یہ اسے کہتی ہے کہ بہت ہو گیا، اب بس ہو گیا، تمہارا جب دل کرتا ہے، جہاں پر دل کرتا ہے، خود کو زبردستی مجھ پر حاوی کرنے لگتے ہو۔ میں تمہاری وائف ہوں، اب میں تمہاری مسٹریس نہیں ہوں۔ کیا تمہیں صرف میری باڈی سے پیار ہے؟ مجھ سے تمہیں ذرا بھی پیار نہیں ہے۔ مجھے چوٹ لگی ہوئی تھی، لیکن تم نے میری چوٹ کی پرواہ نہیں کی اور گاڑی میں ہی تم نے مجھے ٹچ کیا۔ مجھے تو لگتا ہے تمہیں میری کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ کر ٹاول پہن کر چلے جاتی ہے۔ پھر 3 مہینے گزر جاتے ہیں، اس نے 3 مہینے تک اسے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا ہوتا، اور ایون اس نے اس کا موبائل فون بھی نہیں دیا ہوتا کہ یہ پھر سے کہیں بھاگ نہ جائے۔ ایک دن یہ اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے کھانا بنوا کر بھیجتا ہے، لیکن یہ کھانا کھانے سے انکار کر دیتی ہے اور اس کے ساتھ کافی جھگڑا کرتی ہے کہ تم تو مجھے گھر سے باہر کہیں جانا ہی نہیں دے رہے ہو، 3 مہینے سے میں یہاں پر قید ہو کر رہ گئی ہوں۔ وہ اس کی باتوں سے تنگ آ کر اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم جہاں چاہو جا سکتی ہو، لیکن دوبارہ سپاہی سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ سب سے پہلے میں اپنے پیرنٹس سے ملنا چاہتی ہوں۔ وہ اسے لے کر اس کے پیرنٹس کے گھر پر آتا ہے، لیکن اس کے پیرنٹس نے اولڈ ہوم چھوڑ دیا ہوتا ہے۔ یہ تو ڈر جاتی ہے کہ کہیں مسٹر فو نے میرے پیرنٹس کا مرڈر تو نہیں کروا دیا ہے، کیونکہ ایسا کام کرنا اس کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ یہ رونے لگ جاتی ہے۔ مسٹر فو جلدی سے اس کی بات اس کے پیرنٹس سے کروا دیتا ہے۔ اس کے پیرنٹس اس کو بتاتے ہیں کہ مسٹر فو نے ہمیں ایک بہت ہی اچھا گھر بھائی کر کے دیا ہے، اسی لیے ہم نے اپنا اولڈ ہوم چھوڑ دیا ہے، اب ہم نئے گھر میں شفٹ ہو گئے، جس سے یہ تھوڑی سی ریلیکس ہو جاتی ہے۔ پھر مسٹر فو اس کو اس کا موبائل فون بھی دے دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد یہ اپنے پیرنٹس سے دوبارہ سے بات کرتی ہے۔ اس کے پیرنٹس اس کو دوبارہ سے بتاتے ہیں کہ ہاں، ایسی ویسی کوئی بھی بات نہیں ہے، تم ریلیکس رہو، مسٹر فو بہت ہی اچھا انسان ہے اور اس نے ہمیں ایک نیا گھر لے کر دیا ہے، ہم یہاں پر بالکل سیف ہیں، سیکیور ہیں، اور مسٹر فو تو ہمارے پاس آتا جاتا بھی رہتا ہے اور بالکل بیٹوں کی طرح ہمارے ساتھ بیہیو کرتا ہے۔ جس پر یہ تھوڑی سی ریلیکس ہو جاتی ہے، لیکن اس کی طبیعت تھوڑی سی ڈسٹرب ہونے لگتی ہے، اس کو وامٹنگ فیل ہوتی ہے، اور یہ سوچتی ہے کہ مجھے چیک اپ کرنے کے لیے جانا چاہیے۔ پھر یہ ڈاکٹر کے پاس آتی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تو پریگننٹ ہے۔ یہ بات سن کر یہ بہت ہی ہیپی ہو جاتی ہے، یہ مسٹر فو کو کال کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ آج رات میں تمہیں سرپرائز دوں گی، تم جلدی گھر پر آ جانا، اور یہ سوچتی ہے کہ جب یہ رات کو گھر پر آئے گا تو میں اس کو پریگننسی کے بارے میں بتا دوں گی اور یہ بہت ہی ہیپی ہو جائے گا۔ یہ جیسے ہی کال کو ڈراپ کرتی ہے تو اسے مسٹر پائے کی ماں کی کال آ جاتی ہے۔ وہ اس کو کہتی ہے کہ پائے تو مرنے والا ہے
اسے ایک بہت ہی ڈینجرس بیماری ہے، وہ مرنے والا ہے اور وہ مرنے سے پہلے تم سے ایک دفعہ ملنا چاہتا ہے۔ یہ تو بار بار انکار کرتی ہے کہ میں نہیں آ سکتی ہوں، اب میں میرڈ ہوں اور میں اپنے ہسبینڈ کو ڈچ نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن پائی کی ماں اسے بہت ہی زیادہ انسسٹ کرتی ہے، جس پر یہ مان ہی جاتی ہے کہ چلے ٹھیک ہے، میں اس کو دیکھنے کے لیے آ جاؤں گی، لیکن میں کوئی زیادہ دیر کے لیے نہیں رکوں گی اور نہ ہی میں زیادہ باتیں کروں گی، جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، بس تم آ جانا۔ اور پھر یہ پائی سے ملنے کے لیے چلے جاتی ہے۔ جب یہ یہاں پر جاتی ہے تو پائی تو بالکل ٹھیک ہوتا ہے، یہ پائی کو کہتی ہے کہ تم تو بالکل ٹھیک ہو، تمہاری ماں نے تو مجھے بتایا تھا کہ تم مرنے والے ہو، تمہیں کوئی ڈیزیز ہوگی ہے، جس پر یہ مسکرا کر کہتا ہے کہ یہ تو بس تم سے ملنے کا ایک بہانہ تھا، میں تم سے ملنا چاہتا تھا، کیا تمہیں میری یاد نہیں آتی ہے؟ یہ اس کو کہتی ہے کہ اب سچویشن بہت ہی ڈیفرنٹ ہے، پہلے میں تم سے پیار کیا کرتی تھی، لیکن اب میں نے جس کے ساتھ شادی کی ہے میں اس کے ساتھ آنیسٹلی اپنے ریلیشن شپ کو نبھانا چاہتی ہوں۔ جس پر وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، چلو ہم لاسٹ ٹائم مل بیٹھ کے ایک دفعہ کھانا ہی کھا لیتے ہیں۔ وہ مان جاتی ہے، یہ اس کے ساتھ گھر کے اندر آ جاتی ہے اور یہ تینوں بیٹھ کر کھانا کھانے لگتے ہیں۔ اس کی ماں اس کے ڈرنک میں کچھ ملا دیتی ہے، یہ پیتی ہے اور اس کو نشہ ہونے لگتا ہے، جس پر پائی کہتا ہے کہ اب میں تم سے اپنا ریونج لوں گا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا تھا اور میں تم سے محبت بھی کرنے لگا تھا، انفیکٹ میں تو اسکول ڈیز میں ہی تمہارے ساتھ انٹیمیٹ ہونا چاہتا تھا بنا شادی کے، لیکن تم نے مجھے کہا تھا کہ تم شادی کے بنا مجھے ٹچ نہیں کرنے دو گی، تو اسی لیے میں نے اپنے پیرنٹس کو بھی شادی کے لیے منایا اور میں تمہارے گھر گیا اور تمہاری ماں نے کنڈیشن رکھی گھر کی گھاڑی کی اور میں وہ بھی ماننے کے لیے تیار ہو گیا، اور پھر تم نے مسٹر فو کے ساتھ شادی کر لی، مجھے دھوکا دے دیا، اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اب میں تمہارے ساتھ انٹیمیٹ ہوں گا، میں سارا کچھ ویڈیولائز کروں گا اور سوشل میڈیا پر میں اپلوڈ کر دوں گا۔ اور وہ یہ بات بتانے کے لیے مسٹر فو کو بھی کال کرتا ہے کہ تمہاری وائف تو میرے ساتھ ہے اور اگر تم اس کو بچانا چاہتے ہو تو آ جا۔ تھوڑی دیر کے بعد مسٹر فو یہاں پر آ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ لو کو تو اچھا خاصا نشہ دیا گیا ہوتا ہے، یہ جلدی سے لو کو بچاتا ہے اور مسٹر پائی کی تو یہ پٹائی کر دیتا ہے۔ پھر اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں یہ دونوں گھر پر ہوتے ہیں اور دونوں بہت ہی زیادہ ہیپی ہوتے ہیں، یہ پھر سے اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے لگتا ہے، یہ اس کو روکنا چاہتی ہے، یہ اصل میں اس کو ابھی بتانا چاہتی ہے کہ میں پریگننٹ ہوں، یہ اس کو گڈ نیوز دینا چاہتی ہے، لیکن یہ اس کے بتانے سے پہلے ہی اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے لگتا ہے اور یہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ یہ اسے اٹھا کر ہاسپٹل لے کر آ جاتا ہے، ڈاکٹر اس کو بتاتے ہیں کہ آپ کی وائف پریگننٹ ہے، اس لیے آپ کچھ دن اس سے دور ہی رہے۔ یہ بات سن کر یہ تو بہت ہی ہیپی ہو جاتا ہے کہ یہ پریگننٹ ہے، یہ خوشی سے اپنے سیکریٹری کو بھی ہگ کر لیتا ہے، پھر یہ اسے بھی مناتا ہے کہ جب تک اب تم نہیں بولو گی میں تمہیں ٹچ نہیں کروں گا۔ پھر یہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ ایک دن اس کے ڈیڈی کے کچھ گنڈے اسے اٹھا کر لے کر چلے جاتے ہیں اور پھر جین اور اس کا ڈیڈی اس کا مرڈر کرنے لگتے ہیں، لیکن یہ یہاں پر آ کر اس کو سیو کر لیتا ہے اور اپنے ڈیڈی سے کہتا ہے کہ آپ نے اتنے سال مجھے پالا ہے، پوسا ہے، ایون آپ میرے سگے ڈیڈی نہیں ہیں اور آپ کے اصولوں سے، آپ کے کام کرنے کے طریقوں سے ہمیشہ مجھے آبجیکشن رہی ہے، لیکن آج سے میں ہر وہ کام کروں گا جو آپ چاہیں گے، لیکن آپ میری وائف کو چھوڑ دیں۔ جب وہ اس کو نہیں چھوڑتے تو یہ یہاں پر اپنے گنڈے بھی لے کر آیا ہوا ہوتا ہے، پھر اس کے گنڈے اس کے ڈیڈی کو بھی پکڑ لیتے ہیں اور جن کو بھی پکڑ لیتے ہیں۔ پھر ہم ڈرامے کے لاسٹ میں دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے پیرنٹس کے گھر پر ہوتی ہے، یہ پریگننٹ ہوتی ہے اور آج اس کی ڈلیوری کا دن ہوتا ہے، اس کو ایک دم سے پین ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں پر اس کی بیسٹ فرینڈ بھی ہوتی ہے اور یہ بھی ہوتا ہے، یہ تو اس کے پیرنٹس کے ساتھ کوکنگ وغیرہ کر رہا ہوتا ہے اور بہت ہی اچھا سا ماحول ہوتا ہے۔ مسٹر فو بالکل چینج ہو گیا ہوا ہوتا ہے، اب اسے بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ جو کام میں اتنے سالوں سے کر رہا تھا وہ انلیگل کام ہے، ایسا کام مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر جیسے ہی لو کو پین ہوتا ہے یہ اسے لے کر ہاسپٹل چلا جاتا ہے اور ہاسپٹل میں ڈلیوری کا سین ہمیں نہیں دکھایا جاتا، ڈرامے کے لاسٹ کا سین ہمیں پھر دکھایا جاتا ہے کہ یہ جیل میں ہوتا ہے، اس نے خود کو سرنڈر کر دیا ہوتا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، یہ 2 ایئرز کی سزا کو، پنشمنٹ کو بھگتے گا۔ یہ اس سے کال پر بات کر رہی ہوتی ہے اور رو رہی ہوتی ہے اور یہ اس کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ پلیز تم نہ رو، بس 2 سالوں کی تو بات ہے، بہت ہی جلدی میں واپس آ جاؤں گا اور پھر ہم دونوں ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے اپنے بچے کے ساتھ۔ اور یہاں پر اس ڈرامے کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ اس ڈرامے کی سٹوری آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔